नमूद और नुमाइश नहीं करते, उसके लिए आप कभी उनको नहीं कहते कि देखो मैं मदद कर रहा हूं, फलां की मदद कर रहा हूं। आपने ज़कात किसी को दी है, ये तो फर्ज है आपके ज़िम्मे, लेकिन आप छुपा के देते हैं, किसी की मदद करते हैं, सदका देते हैं, छुपा के देते हैं। उसको क्या होता है, आपको एक रूहानी खुशी महसूस होती है। हर शख्स ने तजुर्बा किया होगा, अल्लाह ताला सबको तौफीक देगा हम ऐसा करें कि जब कोई नेकी का काम करते हैं जिसके अंदर मकसूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा होती है, उस वक्त आप अपने दिल के अंदर ये महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला मैंने ये काम सिर्फ तेरी रजा के लिए किया है, तो यकीन कीजिए ईमान को रूहानियत हासिल होती है, ईमान के रूह के अंदर बालिदगी पैदा होती है, इंसान ईमान को महसूस करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई अच्छी बात करते हैं, ईमान हमें उसके ऊपर मजबूर करता है कि उस बात को माने। वो भी कुछ तरीके से जब कोई बंदा बुरा काम करता है, कोई बुराई करता है, किसी गुनाह में मुब्तला हो जाता है, किसी फाश काम में मुब्तला हो जाता है, अगर उसके अंदर ईमान की रत्ती मौजूद है, बिल्कुल छोटा सा ईमान मौजूद है, वो जब इस काम से फारिग होगा तो यकीनन ईमान उसको कचोके लगाएगा, उसको मजबूर करेगा कि तो रुजू कर अल्लाह की तरफ। वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, तो ये फिर बंदे को महसूस होता है कि वाकई मैं अल्लाह के सामने अकेले में रुजू किया है। मैंने रात के 2-2:30 बजे का टाइम है, मैं उठा हूं, कोई गुनाह मुझसे सरजद हो गया, मैं अल्लाह के सामने खड़ा होकर मैंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, अल्लाह से माफी मांगनी शुरू कर दी, तो हमारा ईमान हमें महसूस होता है कि हमारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होगा। और ये चाशनी जो है ये वही महसूस करते हैं जो इसके ऊपर अमल कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ईमान बढ़ता भी है और घटता भी है। दूसरे से मैंने बताया कि ईमान बढ़ता घटता नहीं, वो कहता है वो हमारा इकरारुल बिलिसान है, लेकिन जो तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब आता है, इसका मतलब यह कि ईमान हमारा घटता भी है, बढ़ता भी है। कूनु मा सादिकीन, रहो तुम नेक लोगों के साथ। यही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरमाई कि मर्तबा एक सहाबी ने अपना जिक्र बयान किया, अबू बकर सिद्दीक से कहा, अब वो झिझक थी, क्या था अल्लाह के रसूल से बात नहीं कर सका, कहने लगा अबू बकर सिद्दीक मैं एक चीज महसूस करता हूं, हंजला मेरा उनका नाम था, वो बाजार निकले, कहने लगे, चीखने लगे, नफक हंजला नफक हंजला नफक हंजला, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो। अबू बकर सिद्दीक पूछा भैया बात सुनो, क्या हुआ, तुम क्यों कह रहे हो ये सब? कहने लगा मैं तुम्हें बताता हूं मामला मेरे से, मैं महसूस करता हूं मेरे दिल के अंदर निफाक पैदा हो गया, और निफाक की जो अपने अल्लाह के रसूल से हमने सिफात सुनी है वो इंतहाई खतरनाक है, और हंजला जो है वो मुनाफिक हो चुका। पूछा बताओ मसला क्या है? कहने लगा अबू बकर सिद्दीक जब अल्लाह के रसूल की मायत में हम होते हैं, उनकी मजलिस में होते हैं, उनके बैठक के अंदर बैठे हुए होते हैं, उनसे सुन रहे होते हैं, हमारे ईमान की कैफियत अजीब होती है, हमारे ईमान उठान पे होता है, हमारे दिल खशियत से, अल्लाह की खशियत से धड़कते हैं, हमारे आंखों में से आंसू निकलते हैं, क्योंकि हम अल्लाह के रसूल की मैयत के अंदर, उनकी मजलिस के अंदर। लेकिन जैसे ही मैं उस मजलिस से बाहर निकलता हूं, मेरे दिल की कैफियत वो नहीं रहती, मेरे दिल की कैफियत बदल जाती है, मेरी ईमानी कैफियत बदल जाती है। तो यही तो कुछ निफाक है कि सामने कुछ और हो, पीछे कुछ और हो, और मैं ये समझता हूं कि ये तो मैं मुनाफिक हो गए। चाहते तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उनसे कह देते हंजला बात ये नहीं है, कुछ और है, तुम्हें समझाता हूं मैं। लेकिन वो तरबियत याफ्ता किसके थे? आक़ाए नामदार मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वो थे तरबियत याफ्ता। कहने लगे नहीं चलो, ये अगर ये बात है ये तो मैं भी महसूस करता हूं, चलो अल्लाह के उसके पास चलते, उनसे पता करते हैं कि मामला क्या है, कि हम वाकई हालत निफाक के अंदर आ जाते हैं। दोनों पहुंचते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूलल्लाह, मेरे ये दोस्त साथी मेरे भाई का भी जो मामला है वो बिल्कुल मेरा मामला भी वही है। हम जब आपकी महफिल में होते हैं, हमारा रवैया, हमारा ईमान, हमारा दिल, हमारे दिल की कैफियत कुछ और होती है, जब हम अकेले में चले जाते हैं हमारे दिल की कैफियत कुछ और हो जाती है। अब बताइए कि हम निफाक के अंदर तो नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनिए और फिर अपना भी तज्जिया कीजिए कि हमारा हाल क्या है, कि अल्लाह के रसूल की बात हमारे सामने आती है तो हमारे दिलों के अंदर कुछ ईमान की रोशनी में महसूस होती है कि नहीं होती? अगर नहीं होती इसका मतलब दिल मुर्दा होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू बकर, ए हंजला, जो कैफियत तुम्हारी मेरी महफिल के अंदर होती है, ये कैफियत अगर तुम्हारी अकेले में होना शुरू हो जाए तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तर पे तुमसे मुसाफा करें। इतनी अजमत है ये। फिर वही साबित होती है बात की ईमान यजीद व यनकुस, ईमान बढ़ता भी है और कम भी होता है। और ईमान की बढ़ोतरी के लिए मैंने को बताया कि आप अच्छे काम करिए, नेकी काम करिए, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पे अमल कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ लीजिए, ईमान आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर इसका मामला इसके बरअक्स है, ना हम कुरान पढ़ें, ना अल्लाह के रसूल के हदीस के ऊपर अमल करें, ना उनकी जिंदगी का मुताला करें, ना सहाबा की जिंदगी का मुताला करें, ईमान हमसे दूर हो जाता है।
پھر اللہ کے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر ایسا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا یا اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا، اور دو چیزیں یاد رکھ لیجیے، جس کے اندر بہت بڑا مغالطہ ہمارے اندر موجود ہے. وہ مغالطہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، ایمان اس نے رکھا ہوا ہے، ایمان و اقرار باللسان اس کے پاس ہے. لیکن یاد رکھ لیجئے، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے اندر بہت بڑا فرق یہ ہے، ان کے درمیان فائدہ یہ ہے کہ ایمان جو حقیقی ایمان ہے وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کریں، سچی محبت کریں. وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے آپ کو تیار کرے. کبھی غلطی ہو جائے وہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن حقیقی ایمان کے ہوتے ہوئے تصدیق بالقلب اگر آپ کے اندر دل کے اندر ہے تو وہ یقیناً آپ کو لے کے آتا ہے اللہ کے رسول کی طرف، وہ یقین آپ کو لے کے آتا ہے قرآن کی طرف، وہ یقین لے کے آتا ہے آپ کو اللہ کی طرف کہ آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں گے، اور یہی درست ہے، یہی ماننا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف تقیہ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے تو بس قرآن کلمہ پڑھ لیا، ہم نے صبح شام کلمے کا ورد ہم ضرور کرتے ہیں تو جنت ہمارا حق ہے. نہیں بھائیو، ایسی بات نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ سبحانہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس کے بعد وہ استقامت کے اوپر جم گئے. یہ ہے مطلوب. اصل ایمان کا مطلوب یہ ہے کہ ایمان آپ لائے اور اس کے بعد استقامت کی طلب کی اور اس ایمان کے اوپر کام لینے کی کوشش آپ نے کی. ہاں، اس دوران کوئی غلطی ہو گئی آپ سے، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اس کا حل کیا ہے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کر کے اس گناہ سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور ہزار گناہ اللہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑی سہولت یہ رکھی ہے. کیا لوگوں، جب تم اللہ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر بیٹھو جو گناہ کی ذمہ میں آتا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ تمہیں فوراً معاف کر دے. یہ ہے توبہ کا سب سے بڑا مفہوم. ایمان کا اصل تقاضا بھی یہی ہے کہ ایمان آپ کو حالت کفر کے اندر رہنے نہیں دیتا. اب سوچ اندازہ لگائیے میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے. کیا ہم ایمان کے اس درجے کے اندر اپنے آپ کو پاتے ہیں جس ایمان کے درجے کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے گفت و تشنید کر کے اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے اعمال کو سامنے رکھے یہ کہہ سکیں، دعویٰ کر سکیں، کسی اور کے سامنے نہیں، اللہ کے رسول اللہ کے سامنے ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ واقعی اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اگر یہ معاملہ ہماری زندگی کے اندر موجود ہے کہ ہم پشیمندہ ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، یقیناً جان لیجئے کہ ایمان کی رسیہ کے اندر موجود ہے. اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر کیا ہے؟ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ و برباد. میں صرف مثال دے کرتا ہوں، مثال دوبارہ دینا آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ معاملہ کیا ہے. کس سے کہانیاں نہیں سنانی، آپ کو جنت کی بشارتیں نہیں دینی کہ جو مرضی کی جاؤ جنت میں ضرور چلے جاؤ گے. ہاں، ایمان کی حالت کے اندر جو شخص اللہ کے اوپر اقرار باللسان کرتا ہے، اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، پھر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، وہ مسلمان رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا. وہ یعنی صرف آپ زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ مسلمان ہو گئے، اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو گئے. لیکن اب معراج کیسے پکڑیں گے، اب ترقی کیسے کریں گے؟ وہ کہتے ہیں اب گریڈ کے اندر کیسے پہنچیں گے، 5ویں گریڈ سے 28ویں 22ویں گریڈ تک کیسے پہنچیں گے؟ ایمان کی صورت کے اندر آپ عمل کریں، عمل صالح کریں گے، آپ اوپر بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، نماز تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے. اور کیسے فرض ہے؟ ایمان کے بعد نماز کا ذکر ہے. اور ایمان کا معاملہ کیا ہے کہ ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ ایمان نماز میرے ذمہ فرض ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نماز فرض ہے ہی نہیں. یہ بندہ ایک بہت بڑے رکن کا انکار کرتا ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام، یہ بندہ جو جب تک یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے، مسلمان اسلام سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ ایمان نماز فرض تو ضرور ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہوں، کوئی پڑھ لیتا ہوں، یہ گناہگار ہے. اور جو شخص جان بوجھ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نماز چھوڑ دے، یہ تمام لوگ اللہ کے دین سے خارج ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نماز جو ہے وہ میرے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. آپ کو پہچان کیسے پائیں گے کہ یہ بندہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ ایک چیز بتلائیے، وہ بندہ مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھنے والا ہوگا، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام کسی کا تعلق نہیں ہوگا. یہ طریقہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی انسان، کوئی مسلمان بڑے سے بڑا گناہ کر دے، وہ مسلمان رہتا ہے. بڑے سے بڑا چوری کر دے، زنا کر دے، ڈاکہ ڈال لے، قتل کر دے، مسلمان رہتا ہے. وہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان رہے گا، توبہ کرے گا، واپس آ جائے گا. لیکن جو شخص جان بوجھ کے نماز کو، 5 وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کے چھوڑتا ہے کہ میں نہیں پڑھتا، وہ شخص اسلام کو اس کو تعلق نہیں. اب سوچئے اگر ہمارے پاس، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کو پکا دیا ہوا ہے کہ جو ہمیں برائیوں سے روکتا ہے،
تو یہ ممکن ہے کہ نماز جیسے فرض کو ترک کر دیں؟ نہیں، ممکن نہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نقص ہے اس پر. یہ جو ہارڈ ویئر ہمارا ہے اس کے کوئی بہت بڑا نقص پڑا ہوا ہے. اس نقص کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیے. کم از کم ایمان کے بعد 5 وقت کی نماز کے لیے ہم وقت تیار رہیں. اور نماز کے بارے میں اللہ کے رسول کا حکم سن لیجیے، کتنا خطرناک حکم ہے. ہم اوپر لگا کے ذرا دیکھیں. کہتے ہیں کوئی شخص اگر بیمار ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، زمین کے ساتھ لیٹ کے پڑھے. اگر ویسا نہیں کر سکتا، بستر پہ پڑا ہوا ہے، ہوش و حواس میں ہے، تو وہ اپنے اشاروں سے نماز پڑھے گا، لیکن نماز کی صورت کے اندر اس کو معاف نہیں ہے، کسی صورت میں معاف نہیں. سوچو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ آج ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا. کوئی دکاندار ہوتا ہے نا، بھائی آج ایک بندہ آیا تو اس کو میں نے پیسے زیادہ دے دیے، وہ چلا گیا پیسے لے کے، نقصان ہو گیا میرا 1000 کا 5000 کا یا 10,000 کا یا لاکھ کا نقصان ہو گیا. پشیمان ہوتا ہے. کبھی دل میں ہماری یہ فکر پیدا ہوئی ہے کہ میں نے آج ظہر کی نماز نہیں پڑھی، آج میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، آج مغرب کی نماز نہیں پڑھی، یا ہفتے سے میں نے پوری نہیں پڑھی، یا صرف جمعہ پڑھا ہے میں نے. کبھی سوچتا ہے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. اگر یہ فکر ہے تو فوراً رجوع کرے گا، مسجد کی طرف آئے گا. اور اگر یہ فکر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہو چکا، ہمارے ہاتھوں سے معاملہ نکل رہا ہے. اس وقت کوئی چیز ہمارے سامنے آنے والی نہیں ہے. اور یاد رکھو، نماز کی صورت کے اندر آپ کو معاف نہیں، کسی صورت میں معاف نہیں. میرے عزیزہ کا کل ایک فون آیا، وہ کہنے بیمار ہو گئی ہیں، وہ 90 سال کی عمر ہے. کہنے لگی کہ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، نہیں پڑھ پاتی، بھول جاتی ہوں. تیمم کر کے نماز کے لیے لیٹے ہوئے میں ہاتھ باندھتی ہوں، نماز پڑھنے کچھ ہوں، بھول جاتی ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے عارضے میں مبتلا کر دیا کہ آپ نماز پڑھنا بھول جاتی ہیں، لیکن جب یاد آتا ہے پڑھنے کی کوشش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ کو کوئی محاسبہ نہیں ہوگا آپ کا. آپ کوشش جاری رکھیے کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے، جب بھی ہوش میں آئے، فوراً نماز پڑھیں. یہ اس صورت میں ہے وہ خاتون ہل نہیں پاتی، زبان سے بول نہیں سکتی، ہلکی ہلکی تھوڑی سرگوشیاں کرتی ہیں، لیکن نماز کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک دل میں احساس پیدا نہ ہو کہ نماز کے بغیر زندگی نہیں ہے، نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے، نماز کے بغیر ہم مسلمان نہیں. اور یہ تمام چیزیں کس سے منبع کہاں ہے ان کا؟ ایمان. ایمان اگر ہے تو بتلایا کہ ایمان تمہارے اندر ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمام منزلیں تمہاری آسان کر دے گا. پھر نماز پڑھنا بھی آسان ہوگا تمہارے لیے، اچھے کام کرنا بھی آسان ہوگا، برائی سے رکنا بھی آسان ہوگا. ایمان جو اصل چیز ہے کہ ایمان کے اوپر کوشش کیجیے، محنت کیجیے. اور ایمان کا سر چشمہ، ایمان کا منبع قرآن، ایمان کا سر چشمہ اللہ کے رسول کے فرامین، یہ ہیں ایمان کے سر چشمے، یہ ہیں بنیاد جہاں سے ایمان کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سچا ایمان مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.